तमाम अमल करने वाले हलाक हो जाएंगे। बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, सदकात देने वाले, मस्जिदें बनाने वाले हलाक हो जाएंगे। इल्लल मुखलिसून, मगर इखलास वाले। करोड़ों मस्जिदें हमने बना डाली, अल्लाह को इस मस्जिद की कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे अंदर इखलास मौजूद नहीं है, अल्लाह उसे फेंक डालेगा। रोजाना हम हजारों गरीबों का खाना खिला दें, लेकिन अगर हमारे अंदर इखलास मौजूद नहीं है, लिल्लाहियत मौजूद नहीं है, अगर हमारे अंदर दिखावा है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह उसका एक सवाब भी हमें अता नहीं करेगा। कल क़यामत में अल्लाह फरमा देगा, हदीस पाक में आता, एक मालदार को लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, बताओ तुम्हें मैंने माल दिया था, तुमने क्या खर्च किया? वो कहेगा, अल्लाह आपने मुझे माल अता फरमाया, मैंने माल का हक अदा किया, मैंने ज़कात निकाला, मैंने सदकात निकाला, गरीबों की मदद किया, जो माल का हक था मैंने निकाला। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मालूम है तुमने जो भी काम किया था इस बुनियाद पर किया था ताकि लोग तुमको ये कहे कि बहुत बड़ा सखी आदमी है, बहुत बड़ा सखी आदमी है। तुमने जिसके लिए किया था, जिसके दिखावे के लिए तुमने किया था, वो तुमको दुनिया में मिल चुका, आखिरत में उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। फरिश्तों से अल्लाह फरमाएंगे, उसे पकड़ के जहन्नम में दाखिल कर। ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया, जिस तरह से पिछली कौमों पर भी मैंने रोजा फर्ज किया था। जितनी कौमें आई, जो भी अपने आप को आसमानी मज़ाहिब का दावा करने वाले कौमें हैं, उन तमाम कौमों में रोजे का नजरिया जरूर मौजूद है। कैफियत अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन तमाम कौमों में रोजा का नजरिया जरूर मौजूद है। लेकिन एक महीने का जो रोजा है, रमजान का जो रोजा है, एक महीना, ये उम्मत मोहम्मदिया की खासियत है। किसी के यहाँ 2 दिन का रोजा, किसी के यहाँ 3 दिन का रोजा, किसी के यहाँ 4 दिन का रोजा। एक महीने का जो रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, ये रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की खासियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का सबसे बड़ा मकसद और रोजे का सबसे बड़ा फायदा वो तकवा का हासिल होना है, खौफ खुदा का हासिल होना है। वो कैसे हासिल होगा? इंसान जो भी गुनाह करता है, आम तौर पे उसकी बुनियादी वजह है पेट का भरा होना, अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। जब इंसान के अंदर ताकत होती है, जब इंसान का पेट भरा होता है, तो उसके शहवात जागते हैं। क्यों? खाना खाना ये जानवरों की सिफत, हैवानी सिफात है, और खाना ना खाना ये फरिश्तों की सिफात है। जब इंसान खाना खाता है तो उसके अंदर हैवानों वाले सिफात पैदा होते हैं, ख्वाहिशात का गलबा होता है, जज्बात का गलबा होता है, और इंसान गुनाहों की तरफ माइल होता है। जब इंसान खाना से रुक जाता है तो उसके अंदर फरिश्तों वाले सिफात पैदा होते हैं, मलकूती सिफात पैदा होते हैं, वो गुनाहों की तरफ कम माइल होता है। तो रोजा रखने का सबसे बड़ा जो मकसद है कि उसके अंदर फरिश्तों वाले सिफात पैदा हो जाए। जब फरिश्तों वाले सिफात पैदा होंगे तो उसके अंदर तकवा पैदा होगा, लिल्लाहियत पैदा होगी, खौफ खुदा पैदा होगा, दिलों में सफाई आएगी, आंखों में नरमी, आंखों में हया आएगी, और दिमाग में सिफराई, साफ सुथराई पैदा होगी। ये उस वक्त होगा जब इंसान रोजा रखेगा। लेकिन हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कितने रोजेदार ऐसे हैं जिसे रोजा भूखा रहने के सिवा और प्यासा रहने के सिवा उसे कोई फायदा नहीं होता। क्यों? रोजे का मकसद है तकवा हासिल करना। हम हलाल चीजों से बच गए, हमने हलाल चीजों को छोड़ दिया। खाना मौजूद है, खाना हम नहीं खा रहे, पानी मौजूद है, पानी नहीं पी रहे हैं, हसीन व जमील बीवी मौजूद है, ख्वाहिश की तकमील नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद भी, हलाल होने के बावजूद भी, सिर्फ अल्लाह के लिए हमने इन चीजों को छोड़ दिया। लेकिन हराम पर उसी तरह हम कर रहे हैं जिस तरह से पहले करते थे। ग़ीबत पहले जैसे करते थे उसी तरह से अब भी कर रहे हैं।
بد نظری جیسے پہلے کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، جھوٹ جیسے بولتے تھے اب بھی بول رہے ہیں، دھوکہ پہلے دیتے تھے اس میں روزہ رکھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا رہنے کی سوا اور پیاسا رہنے کی سوا اسے کوئی کچھ نہیں ملتا، اسے ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، جو گناہوں کو نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکا رہو اور پیاسا رہو۔ بھوکا اور پیاسا رہنا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ہمارے اندر تقوی والے صفات پیدا ہوں گے، للہیت پیدا ہوگی۔ تو ہم نے حلال کو چھوڑا ہے تو ہمیں بدرجہ اولا حرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ پورے سال جو معمول ہمارا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں وہی معمول ہمارا اگر رہ جائے تو رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہو؟ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی عبادت کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میری تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لیکن حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ تمام عبادتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، پھر اللہ روزے کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ تمام چیزوں کا ثواب تو اللہ ہی تعالیٰ دیں گے، نماز کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، حج کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، زکوٰۃ کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، نوافل کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، صدقات کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب عبادات میں جس قدر ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں گے، وہ عبادت سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر عبادت میں دکھاوا آ جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب تو لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، ہم نے اس آدمی کے لیے نماز پڑھی۔ یہ تو شرک ہو گیا۔ ہم نے صدقات کو نکالا اور ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ لا کے لوگ کہیں گے 1,00,000 روپیہ یہ صدقہ نکال دیا۔ یہ دماغ میں جو آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے لیے صدقہ نہیں نکالا، ہم نے اس آدمی کے لیے صدقہ نکالا۔ تو گویا کہ اللہ کی رضامندی ہمارے پیش نظر نہیں ہے بلکہ آدمی کی خوشنودی ہمارے پیش نظر ہے، یہی شرک ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا الریا شرک خفی، دکھاوا، ریاکاری یہ چھپا ہوا شرک ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ جب تک کہ یہ دکھاوا نہیں نکلے گا، ریاکاری نہیں نکلے گی، ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں ایک حدیث مشہور حدیث پاک ہے کہ الناس كلهم حالكون الا العالمون والعالمون كلهم حالكون الا العاملون والعاملون كلهم حالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم، کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جانے والے ہیں، اللہ کے یہاں پھیل ہو جانے والے ہیں، امتحان میں پاس نہیں ہونے والے ہیں، الا العالمون، مگر جو علم رکھتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، جسے معلوم ہے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، جن کے پاس اتنا علم ہے وہی کامیاب ہونے والے۔
والعالمون کلہم حالقون، اور تمام پڑھے لکھے لوگ جنہوں حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جانے والے ہیں، الا العاملون، مگر عمل کرنے والے۔ معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہیں پڑھتا، معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ نہیں رکھتا، ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ والعالمون کلہم حالقون، اور تمام علم رکھنے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا العاملون، مگر عمل کرنے والے۔ والعاملون کلہم حالقون، اور تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، مسجدیں بنانے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون، مگر اخلاص والے۔ کروڑوں مسجدیں ہم نے بنا ڈالی، اللہ کو اس مسجد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص موجود نہیں ہے اللہ اسے پھینک ڈالے گا۔ روزانہ ہم ہزاروں غریبوں کا کھانا کھلا دیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، للہیت موجود نہیں ہے، اگر ہمارے اندر دکھاوا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا ایک ثواب بھی ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ کل قیامت میں اللہ فرما دے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں میں نے مال دیا تھا تم نے کیا خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے مال کا حق ادا کیا، میں نے زکوٰۃ نکالا، میں نے صدقات نکالا، غریبوں کی مدد کیا، جو مال کا حق تھا میں نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معلوم ہے تم نے جو بھی کام کیا تھا اس بنیاد پر کیا تھا تاکہ لوگ تم کو یہ کہے کہ بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے۔ تم نے جس کے لیے کیا تھا، جس کے دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا، وہ تم کو دنیا میں مل چکا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اسے پکڑ کے جہنم میں داخل کر۔ یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جانے والے ہیں، تمام کے تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جانے والے ہیں، الا المخلصون، مگر جس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ ہی کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے ایک جملہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی خطرناک گھاٹی پہ کھڑے ہیں۔ جہاں ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم نے تو للہیت کے لیے کام کیا، ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کام کیا، بہت بڑا میں نے کام کر لیا، ذرہ برابر تکبر اس کے دل میں آ گیا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ جملہ آ گیا وہ بھی کام سے گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ عمل ضروری ہے لیکن عمل پہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں، اگر عبادات کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہمارا غرور نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیں بہت تکبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اے اللہ ہماری جو طاقت ہے اس طاقت کے بقدر ہم عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو قبول کر لے گا تو آپ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد میں آیا ہوں، آپ کا فضل ہوگا تو میں عبادت کر سکوں گا، آپ کا فضل ہوگا تو میں تلاوت کر سکوں گا۔ جب انسان خوب عبادت کر کے نکلا تو اللہ نے کہا اب دعا مانگو، اللہم اسألک من فضلک، اے اللہ آپ کے فضل کا میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں نے عبادت تو کر لی، آپ کے فضل سے میں نے پڑھا، آپ کا فضل ہوگا تو آپ ہماری نماز کو قبول کریں گے۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں پہ بڑا غرور ہے۔ کیا ابوبکر صدیق سے بھی ہم آگے بڑھ گئے؟ عمر فاروق سے بھی آگے بڑھ گئے؟ صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ گئے؟ جو کہا کرتے تھے کاش کے میں پرندہ ہوتا تو کل قیامت کے دن تھوڑا موڑا پوچھ پاچھ کر کے اس کو مٹی میں ملا دیا جائے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنا چہرہ وہ زمین پہ ملنے لگے، فاتح مصر ہیں، اتنا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو رہا، حالانکہ وہ صحابہ کرام ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دے دی، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، ابوبکر فی الجنہ،
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کے اپنے دلوں میں خوف پیدا ہے، نہ معلوم اللہ ہم سے کس بات کا سوال کر دے گا، نہ معلوم ہم سے اللہ کس بات سے پوچھ لے گا۔ اتنا ان کے اندر خوف موجود تھا، اور ہم اس قدر جری ہو گئے کہ نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، نہ ہمارے پاس صدقات ہے، نہ ہمارے پاس تلاوت ہے، نہ ہمارے پاس تہجد ہے، نہ نوافل ہے، نہ اشراق ہے، نہ اوابین ہے، نہ کوئی نماز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس قدر جری ہے کہ بس جنت ہی میں ہم جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں شکل ایسی ہے کہ دکھاوا ہو سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں آ سکتا ہے کہ فلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حج کرنے گئے تو ہنگامہ پورا ڈی جے کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ استقبال حاجی۔ عمرہ سے آج کل لوگ آ رہے ہیں تو بڑا پوسٹر لگا کے جلسہ کر رہے ہیں کہ زیارت حرمین شریفین، لگا کتنا بڑا پہاڑ دھاس کے آ گیا۔ اب دیکھیے روزانہ آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، لگتا کتنا بڑا کام کر کے آ گئے، پورا دھلا کر کے آ گئے۔ تو تمام چیزوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، الا کوئی آدمی مسواک پر مسواکیں کرتے رہ جائے، جب نکل رہا ہے مسواک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ہر ٹائم ہوٹل میں گئے تو مسواک کہاں ہو گئے، وہ تھوڑا روزہ رکھے ہوئے نا تو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، لیکن بظاہر کو ایسی چیز نہیں ہے جو دکھانے کی ہو۔ گویا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان رکھے گا تو صرف اللہ کے لیے رکھے گا، انسانوں کے لیے روزہ نہیں رکھے گا آدمی۔ کیوں؟ گھر میں موجود ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، باورچی خانہ میں جا کے پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا، اور کہیں نہیں پی گا، باتھ روم میں جا کے تو پی سکتا ہے۔ اگر اس کو پیاس لگ گئی اور خوف خدا اس کے اندر نہیں ہے، لوگوں کے لیے وہ روزہ رکھے گا تو کئی پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا، گلا خشک ہو رہا ہے، چاند نکلنے والی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ جان رہا ہے کہ آدمی تو موجود نہیں ہے، لیکن رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جو روزہ رکھا ہے، وہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اس لیے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ وہ ریاکاری اس کے اندر نہیں ہے، دکھاوا اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں تمام عبادات کا ثواب اللہ فرشتوں کے واسطے سے دے گا، لیکن روزے کا ثواب اللہ بلا واسطہ خود دے گا۔ اتنا بڑا ثواب۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی اس کا بدلہ ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں حالات لکھا ہے، اس کا ایک خادم تھا ایاز، بڑا سمجھدار، اس کو مانتے بہت تھے۔ جو آدمی خادم اچھا ہوتا ہے تو اس کو مانتے، تو لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا تھا، ہم بھی خدمت کرتے ہیں، ایاز کے اندر کیا خوبی لگ گئی۔ بادشاہ نے دربار بلایا اور کہا جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو لوگوں نے موقع جانا کام کو 1 بیگھہ زمین، 2 بیگھہ زمین، اتنا سونا، اتنا چاندی، جتنا لوگوں کو مانگنا تھا خوب مانگا۔ اور ایاز ٹک ٹک بیٹھا ہوا دیکھ نہیں رہا، لوگ بول رہا بیوقوف کہیں گے مانگ تو بھی تو مانگ ہی نہیں رہا۔ جتنا لوگوں کو مانگنا تھا سب کو دے دیا، ایاز کچھ نہیں مانگا۔ لوگوں نے بادشاہ نے کہا ایاز تم نہیں مانگے، وہ اٹھا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ آپ مل گئے تو ساری حکومت مل گئی، ساری جائیداد مل گئی، ساری دنیا مل گئی۔ تو اللہ اگر ہمیں مل گیا تو جنت اور جنت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اللہ کی رضامندی اگر مل جائے پھر کسی جنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر سب کچھ مل جائے اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو، اللہ ہم کی رضوان نہ ملے، تو انسان کو کچھ نہ ملے۔ اسی لیے جنتی جنت میں جب چلا جائے گا تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہوگی جب اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا
لا अस्खतु बादहु अबदा, आज के बाद से मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। हदीस पाक में आता है इस जुमला के सुनने के बाद जन्नती इतने खुश होंगे कि आज तक कभी भी इतना खुश नहीं हुए। क्यों? बादशाह आज अगर खुश है, हो सकता कल नाराज हो जाए, भगा देगा। यार रोजाना हम दुनिया में देखते हैं, आज 5 साल का एमएलए बना और 5 साल के बाद जब हार गया तो मालूम है जेल चला गया। आज खुश था, कल नाराज हो गया। बादशाहों की खुशी और नाराजगी को एतबार नहीं। रब अगर राजी है और ऐलान कर दे कि कभी मैं नाराज नहीं होऊंगा, तो इससे बड़ी सादत की और क्या बात हो सकती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान मुबारक का महीना अता फरमाया। हमसे जिस कदर हो सके इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। सबसे पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह खूब पढ़िए। एक नुक्ता लिखा है लोगों ने, बुजुर्गों ने फरमाया पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, उसके बाद दुआ वगैरह मांगनी चाहिए। क्यों? डब्बा अगर गंदा हो तो पहले उसकी सफाई की जाएगी। जब दूध डालेंगे, एक आपके पास गिलास है, वो गंदा है और ये दूध रखा हुआ, उसमें डालना चाहते हैं, तो दूध उसमें अगर डालेंगे तो वो गिलास गंदा होने की वजह से दूध भी गंदा हो जाएगा। दिल हमारा गुनाहों से, नजासतों से गंदा हो चुका है। अब अगर यहाँ पर अल्लाह डालेंगे तो वो चीज, वो पाकीज़गी नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर इसको साफ कर लेंगे, इसको मुकम्मल तौर पे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह हर गुनाह से मैं तौबा करता हूँ। जब ये पाक और साफ हो जाएगा, जब इसमें हम डालेंगे सुभान अल्लाह, तो उसके अंदर नूरानियत आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानियत आएगी। दुरूद शरीफ डालेंगे, नूरानियत आएगी। इसीलिए कुरान बार बार कहता है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कामयाब हो गया वो शख्स जो साफ सुथरा दिल लेकर आया। दिल अगर साफ सुथरा है तो इबादत जो उसमें जाएगी वो भी साफ सुथरी रहेगी, जिक्र जो करेंगे वो भी साफ सुथरा रहेगा। लेकिन अगर दिल ही गंदा रह जाए तो जितने भी शहद उसमें डाल दें, दूध उसमें डाल दें, पाकीज़ा चीज उसमें डाल दें, वो भी चीज गंदी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको रमजान मुबारक के तमाम खैर अता फरमाए और हर किस्म की शुरूर और फितन से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।